बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद मलिक। आज का अहम इशू है पीडीएम के जलसे, एहतजाजी तहरीक जो कि मुल्क में रोज़ ब रोज़ मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अजला में जलसे चल रहे हैं, इनके हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है और ऊपर से कोरोना का भी बहुत सारा ख़दशा है, कोरोना फैलने का। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं इजाज़ महारवी साहब, मुमताज़ दानिश्वर, राइटर, सफ़रनामा निगार, टीवी एंकर हैं और साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर लोकल गवर्नमेंट पंजाब भी रह चुके हैं। आइए इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? शुक्र। आप साजिद साहब ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, क्या कहते हैं आपके जो आजकल के जो हालात, इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, पीडीएम रोज़ ब रोज़ मुख्तलिफ़ अजला में जलसे कर रही है, जैसा कि अब 13 दिसंबर को लाहौर भी जलसा होने जा रहा है। तो आपकी नज़र में ये क्या है कि इन हालात में ऊपर से कोरोना का बहुत सारा इशू है, तो ये क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और अपोजिशन जमातों को कैसे इनको जो है ना सदेबाप करना चाहिए इस चीज़ का? साजिद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि किसको क्या करना चाहिए उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। सर, हमारी सियासी जमातें हों, अपोजिशन से उनका ताल्लुक़ हो, हुकूमती पार्टी हो, अवाम हो, किसी जगह किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुल्क कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के जिस तरह आपने बात की अपने इंट्रो में, और आपने सही कहा है कि आए रोज़ जलसे होंगे तो कोरोना फैलने का ख़दशा भी है। कोरोना एक रियलिटी है। अब बुनियादी बात हमारे कौमी मिजाज का है। कोरोना अपनी जगह फैल रहा है, लेकिन आज भी लोग इसको कोई आलमी साजिश करार दे रहे हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अमवात हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। एक तो ये बात हो गई। हुकूमत का अगर ये मौक़िफ़ है तो ये हर शख्स का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की एहतजाजी तहरीक जो है, उनका कहना है कि कोरोना को बहाना बनाकर हमारी तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत घबराई हुई है। उनको ये जवाब किसने दिया? खुद हुकूमत ने। क्योंकि जब कोरोना शुरू हो चुका था, वज़ीर आज़म साहब ने हाफिज़ाबाद में जलसा किया, 2-3 और शहरों में जलसे किए। जब आप हुकूमती पार्टी में खुद जलसे करेंगे और दूसरों को कहेंगे कि कोरोना फैल जाएगा, तो ना तो आपकी कोई बात समझेगा ना उस पर अमल करेगा। इसलिए आप जो बात कहते हैं उस पर पहले खुद अमल कर चुके हो तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, अवाम गुर्बत से मर रही है, ठीक है, कोई सियासतदान इस तरफ नहीं देख रहा। मैं हुकूमत को भी कहूँगा, हुकूमत भी नहीं देख पा रही इस वक्त, उनको भी अपनी पोजीशन बचाने की चक्कर में वो लगे हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ये दौर इस वक्त हालात थे जबकि कोरोना इतना, हमने लास्ट ईयर भी हमने बड़े मुश्किल गुजारा है, पूरा साल हमारा गुजर गया कोरोना में, तो इस वक्त ये हालात नहीं है कि हम लोग जलसे जुलूसों की तरफ शुरू हो जाएं? नहीं साजिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कोरोना की जो तेज़ी से फैलाव है, ख़ास तौर पर जब सर्दियों का मौसम आता है, पिछली दफ़ा भी ठंडे मौसम में पूरी दुनिया में, अब फिर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वैक्सीन भी बन रही हैं, लोग इंतज़ार में हैं, परेशान हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके घर के चिराग बुझ गए कोरोना की वजह से। लेकिन जहाँ तक बात है, आपने कहा पीडीएम की तहरीक होनी चाहिए या नहीं, एक तो ये कि ये बुनियादी हक है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब आप खुद हुकूमत जलसे करे और दूसरों को रोके तो वो रोक नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिस तरह मुल्तान में इन्होंने जलसे पूरा रोकने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह हुकूमत नाकाम हुई। उसकी रिट चैलेंज की अपोजिशन ने और अपोजिशन कामयाब हुई। बजाय इसके कि वो जो जलसा एक दिन होना था, हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से 3 दिन तक उसने कवरेज ली। दूसरी तरफ आए कि ये कामयाब होनी भी चाहिए या नहीं, तो इसमें मैं समझता हूँ अपोजिशन पार्टियों से ज़्यादा एहतजाजी तहरीक को कामयाब या नाकाम करना हुकूमत के सर पे होता है। हुकूमतें ही एहतजाजी तहरीक को कामयाब बना सकती हैं खुद अपने ख़िलाफ़, और ख़ुद ही नाकाम करती हैं। नाकाम किस लिए किया जा सकता है एहतजाजी तहरीक को? अगर आप महंगाई पे कंट्रोल करें, अगर आप डिलीवर करें, अगर आप लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल करें, लोगों में बेचैनी ना हो, अगर आप रोज़गार उनको फराहम कर रहे हैं, तो अपोजिशन की किसी नारे और तहरीक पे कोई कान धरने को तैयार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने सारे जवाब दिए हुए हैं। लोगों में बेचैनी है, लोग इस हद तक तंग आ चुके हैं, जो रियलिटी है। लोग चाहते हैं कि इस हुकूमत से जान छूट जाए। हालांकि पीडीएम वाले अपने जलसों में सिवाय जमहूरियत के कोई और स्लोगन, ना महंगाई ना बेरोज़गारी, उस पर बात ही कोई नहीं करता। जहाँ तक पीडीएम के स्लोगन्स की बात है, तो मेरा ख़्याल है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात को गुफ्तगू करने की बजाय
لوگوں کے نام لینے کی بجائے اگر فوکسڈ رہیں، جو عوام کی نبض ہے اس وقت اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، نہ حکومت اس کو دیکھ رہی ہے، عوامی مسائل کو ایڈریس کر رہی ہے، اور نہ ہی اپوزیشن جو ہے وہ ان نعروں کو لے کے چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں سے نظریں چرا رہے ہیں، اور اس کا انجام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ ایک فساد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جتنی جلدی ڈائلاگ ہو سکے پاکستان کو ہم دوبارہ معمول کے حالات پہ لا جی سکتے بالکل، ہیں۔ ٹیبل ٹاک ان کی ہونی چاہیے جی، ان کو دونوں جماعت، حکومت کو بھی چاہیے، اپوزیشن کو بھی چاہیے بالکل، کہ میں تو کہتا ٹیبل ہوں پہ ایک میز پہ بیٹھ کے تو اپنی بات کر سکیں۔ ساجد صاحب یہ کہتے ہیں نا این آر او، جی جی، خان صاحب فرماتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب تو پی ڈی ایم والے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم حکمرانوں کو این آر او نہیں دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں دونوں طرف، اور اس عوام کو این آر او دے دیں، ان کی اس غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے جان چھڑا۔ جی بالکل مہاجر صاحب، یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، میں خود اس بات سے، آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کا بچہ، اس کو پڑھائی چاہیے، تعلیم چاہیے، اس کو اخراجات اس کے پورے ہونے چاہیے، اس کو روزگار چاہیے، بنیادی ضرورت چاہیے نا سر۔ اس کو کیا لگے کہ جی کسی کو این آر او مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بالکل اسی طرح، بالکل اسی تو طرح۔ اب لہٰذا آپ کا کیا رائے ہے کہ ماری صاحب یہ جو 13 دسمبر کا ان کا جلسہ، یہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی آخری جلسہ ہم بڑا جوش و خروش سے کرنے جا رہے ہیں، اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، ایک طرف تو یہ ہے کہ جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی، ایک نعرہ یہ ہے، مجھے اس سے بھی اتفاق ہے، کیونکہ جلسوں کے نتیجے میں یا دھرنے کے نتیجے میں حکومتیں اسی دن نہیں چلی جاتی، لیکن حکومتیں جب جاتی ہیں تو اسی نتیجے میں بھی جاتی ہیں، کیونکہ ہر جلسہ، ہر احتجاجی تحریک اور ہر دھرنا حکومت کو لمحہ بلمحہ اور دن بدن کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ حکومت بڑی ویک فوٹنگ پہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سوائے سمجھوتے کرنے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور جو مقتدر قوتیں ہیں ہمارے ملک میں، وہ پھر کچھ وعدے، کچھ تسلیاں دے کے، کچھ ضمانتیں دے کے ان کو واپس بھیجتے ہیں، کیونکہ مقتدر قوتیں یہ کبھی نہیں چاہیں گی، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ کوئی جلسہ جلوس نکال کے جائے اسلام آباد اور حکومت گرا کے گھر آ جائے۔ پھر ملک اب چل ہی نہیں سکے گا سیدھے راستے پہ۔ البتہ جب کوئی احتجاجی تحریک چلی ہے، اس کا نتیجہ ضرور نکلا ہے، اس کے نتیجے میں حکومت کمزور ہوتی ہے اور بالآخر گر جاتی ہے۔ پاکستان کی پوری 70-72 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی احتجاجی تحریک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ لے کے واپس آئی ہے۔ تو اس وقت جو تحریک چل رہی ہے، جو زور و شور ہے، آپ نے بات کی لاہور جلسے کے بارے میں، لاہور کا جلسہ بھی جو ہے یہ حکومت کی قسمت اور پی ڈی ایم دونوں کی تقدیر کے فیصلے کرے گا۔ اگر مینار پاکستان پہ یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں لانگ مارچ یا دھرنا، اگلا جو بھی ان کا پروگرام ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر لاہور کے جلسے میں مینار پاکستان پی ڈی ایم بھر نہیں پاتی، لوگ کرونا کے ڈر سے یا موسم کی سختی کی وجہ سے اگر تعداد پوری نہ ہوئی، تو پھر مورال پی ڈی ایم کا بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری عوام جو ہے ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جو غربت سے مرا ہوا ہے، جو حالات سے مرا ہوا ہے، وہ اس احتجاجی تحریک کا حصہ بن رہا ہے۔ اسے کرونا کے ڈر سے زیادہ غربت سے مرنے کا خوف ہے، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ کرونا یا موسم کی سختی کے ڈر سے لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے یہ بھرپور ہوگا اور حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا مہاجر صاحب، آپ کا گورنمنٹ میں بھی بہت ایکسپیرینس رہا، ماشاءاللہ بہت اچھے عہدے پہ تعینات رہ چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ حکومت اور یہ جو اپوزیشن اس وقت آپس میں جو ہے نا کہ ان کا گتم گتھا ہو رہی ہے، گتم گتھا الفاظ ہوگا ہمارا، کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس میں آ کے کیا ادارے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں؟ ان اداروں میں اسپیسیفائی کر لینا، ہمارے ادارے بہت سے، عدلیہ کام نہیں چھوڑتی سر، سیکیورٹی کے ادارے، جیسے آپ کا لوکل گورنمنٹ، آپ کو ایکسپیرینس ہے لوکل گورنمنٹ کا، جس میں میں وہ ادارے کہہ رہا ہوں جی جی جو کام نہیں چھوڑتے۔ جی، فوج کام نہیں چھوڑتی، فوج کا ادارہ، ہماری ایجنسیز، عدالتیں، ان کا کام ٹھیک رہتا ہے۔ کام وہ چھوڑتے ہیں ادارے جن کا تعلق حکومتی مشینری سے، بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور ہر جلسہ، ہر دھرنا آئے دن حکومت کو اپنے ہی ماتحتوں کے سامنے کمزور کرتا ہے۔ جو ہی یہ بیوروکریسی ہماری کنفیوز ہوتی ہے، نوکر شاہی کہیں یا افسر شاہی کہیں، یہ پھر محتاط ہو جاتے ہیں کہ اگلی حکومت آئے گی تو ہم کہیں زیر عتاب نہ آئیں کہ ہم گزشتہ حکومت کے قریب تھے،
اس لیے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیتے ہیں حکومتوں سے. تو یہ دھرنے جو ہیں یہ جڑیں کھوکھلی کر کے ہی جاتے ہیں. آپ نے ذکر کیا میں نے کچھ عرصہ خدمات سر انجام دی لوکل گورنمنٹ کمیشن میں. ہم تو ہر وقت فیلڈ پہ ہوتے تھے, ہر وقت ہم پرائس کنٹرول کرنے میں, اتوار بازار رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی فراہمی ہر شخص کو مناسب اور ارزاں ریٹ پہ, جو گورنمنٹ سبسڈیز بھی دیتی تھی, ریٹ بھی کنٹرول کرتی تھی. موجودہ حکومت اگر دیکھیں تو خان صاحب کے ایک دو نعروں کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آتا. میں ڈیلیور نہیں کر سکتے, میں این آر او نہیں دوں گا. نہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, نہ میرا مسئلہ ہے, اور نہ اس قوم کا مسئلہ ہے. قوم تو خود این آر او مانگ رہی ہے کہ بھائی ہماری خلاصی کریں, ہم پہ رحم کریں. ہم تو التجا کر رہے ہیں کہ بھائی عوام کی بات کرو, وہ حکومت ہو تو ڈیلیور کرے. پی ڈی ایم ہے تو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے کہ بھائی مہنگائی کی وجہ سے اس حکومت کو جانا چاہیے, اور جواب میں اگر حکومت اس پرابلم کو ایڈریس کر سکتی ہے تو کر کے بتا دے کہ بھائی ہم گھر نہیں جائیں گے, ہم سرو کر دیتے ہیں. لیکن مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آتا. اس وقت گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا انیشیٹو لے فوراً سے کہ جو کہ یہ لوگ جو ہے نا کہ پی ڈی ایم بھی سکون میں آ جائے اور عوام کو بھی ریلیف مل سکے؟ وزیر اعظم خدمت کرنے کے لیے آتا ہے, ملکی معاملات چلاتا ہے, خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے. خارجہ پالیسی کی یہ صورتحال ہے کہ آج کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ملک یا ہمارا دوست مسلم ممالک ہم سے راضی نہیں. سعودیہ نے آج ہی 1500 پاکستانی اپنے ملک سے نکال دیے. یو اے ای آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ آپ سے ایک طرح کی دھمکی آمیز لہجے میں بات کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں, اور سی پیک میں جب بھی سلو ڈاؤن ہوتا ہے پروسیس تو چین بھی خوش نہیں ہوتا ہوگا. جی سر, سی پیک کا کام تو ماشاءاللہ دن رات چل رہا ہے, کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کام چین بھی اس پہ ہیپی ہے, کام ہو رہا ہے اس پہ. سی پیک تو ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے, ہماری اندرونی طور پہ ہم کمزور ہوں گے, تو ہم تو کمزور سے کمزور ملک کے ساتھ بھی برابری کی سطح پہ بات نہیں کر سکتے. انٹرنلی مہنگائی, بے روزگاری, یہ سارے مسائل ہیں. اب یہ بتائیں کہ لوگ گھر میں رہ کے مرے بھوک سے یا کرونا سے سڑکوں پہ مرے, یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے. سر یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہمارے پوری دنیا پہ جو بیماری آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ خان صاحب نے پھیلائی, خان صاحب نے مسئلہ نہیں ہے, یہ وبائی ہے, یہ اللہ کی آزمائش ہے. یا کافی کنٹرول کیا ہے اس گورنمنٹ نے, کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور کیا بھی ہے, ڈیلیور کر کے دکھایا. یقیناً حکومت کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو. لیکن چلے مانا کہ کرونا کے لیے اچھے سٹیپس لیے تھے, تو باقی معاملات کے لیے اقدامات لینے کی جو ضرورت تھی, میں سمجھتا ہوں وہاں کچھ نہیں ہوا. حکومتی وزیر اکثر سوچے سمجھے بغیر کوارڈینیشن نظر نہیں آتی. ایک منسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے اندر صفوں میں ڈسپلن کی ضرورت ہے. میں تنقید کے طور پہ نہیں, میں تو ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر آج بھی حکومت ڈیلیور کرتی ہے, دیکھیں سیاست میں ایک بنیادی بات ہے ساجد بھائی, کہ اگر آپ یا کوئی ہم میں سے اگر عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہے تو اسی وجہ سے کرتا ہے, وہ امید لگاتا ہے کہ خان صاحب پاکستان کی زیادہ خدمت اچھی کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو فالو کرتے ہیں, ان کے خیال میں میاں نواز شریف اور زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب وہ ملک کی زیادہ خدمت اچھی کر سکتے ہیں. مقصد ہر ایک کا, ہر فالوئنگ کا یہی ہے کہ ان کے خیال میں ان کا لیڈر اس ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے, یہ بالکل یعنی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اجاز بھائی آپ نے حل تو بتایا نہیں کہ اس وقت اپوزیشن کو کیا چاہیے اور گورنمنٹ کو کیا چاہیے. چلے میں پھر آسان حل بتا دوں. بتا دیں. دو حل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے مطالبات مان لیں, خان صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا نہیں, چلے میں تو حل بتا رہا ہوں نا. اب ممکن بنانا نہ بنانا تو پھر ان لوگوں کا کام ہے نا جو میٹر کرتے ہیں. تو اپوزیشن کے سارے مطالبات مان لیں, اپوزیشن پھر بیٹھ جائے گی آرام سے. پھر مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا کر دیں. جو اگر معاملات نہ سلجھے تو الٹیمیٹلی اسی طرح بات چلی ہی جانی ہے. تو ایک تو یہ حل ہے, وہ خان صاحب کیسے جائیں گے, ریزائن کر گھر چلے جائیں. دوسری طرف دوسرا حل یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی تحریک روک دے اور خان صاحب کو ٹائم دے دے کہ جی مسئلے کا حل نکال کے اتنے مہینوں میں دے دیں تو آپ مدت پوری کریں, نہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونے والا. آپ خود حل تلاش کر لیں. میں نے تو بڑی کوشش کی ہے. مجھے ڈائلاگ کے علاوہ
بیٹھ کے کسی نتیجے پہ جب سارے سٹیک ہولڈرز کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اس میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ جب بیٹھ کے شورٹیز گارنٹیز نہیں آئیں گی، سخت فیصلے کرنے کے بعد جب تک کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، یہ دونوں سائڈز کی جو ہے نا خواہشات، اس کے نتیجے میں تو کوئی حل اس کا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ جو ہے کہ ان کے ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر حکومت کے بھی اور پی ڈی ایم کے بھی۔ بالکل، اس کے بغیر یہ جو خانہ جنگی کا والا سلسلہ شروع ہوا ہے ملک میں، یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں ڈائلاگ ہو جانے آخر یہی ہونا، ڈائلاگ ہی ہے، لیکن ہم کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ دونوں طرف انائیں ہیں، انا پرستی ہے، اور حکومت کی طرف انا پرستی جو ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے۔ حکومت ہمبل ہوتی ہے بڑی ہمیشہ، جو بھی سیاسی جماعت ہو وہ معاملات کو سلجھانے کے لیے بیٹھے۔ پبلک بھی یہ کہہ رہی ہے ایک ہی فیملی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ چلیں مان لیا ایک ہی فیملی کو نشانہ بنا لیں، کچھ ثابت کر کے ہمیں بھی دکھا دیں بھائی کچھ نکلا ہے، قوم کے لیے کچھ ریکوری کر لی ہے، جی ٹھیک ہے، اربوں روپے لوٹا ہوا نکلے، پیسہ واپس آ خزانے گیا، میں واپس چلا گیا، ملک ترقی کی راہ پہ ملک چلا ترقی کی راہ گیا، پہ۔ غریبوں کی ویلفیئر پہ کام آئے گا۔ آپ نے جتنے الزامات لگا کے جو ریسورسز استعمال کیے ہیں حکومتی، ٹیکس کے پیسے کو تو آپ نے انویسٹیگیشنز میں ضائع کر دیا ہے، جتنی ریکوری ہونی تھی اتنی قیمت میرا خیال ہے یہ انویسٹیگیشنز پہ لگ گئی ہوگی، اور آپ کے اپنے بندے جنہوں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے وہ اربوں روپے چینی میں آٹے میں کمانے شروع کرتے ہیں، وہ میڈیسن میں دہاڑیاں لگانا شروع کرتے ہیں، جو بنیادی ضرورت میں سب سے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ بہت زیادہ جی ہے، بہت اہم رول ہے۔ اب وہاں آپ نے ستیہ ناش کر دیا، تو پھر آپ سے توقع لگانا یا خیر کی امید رکھنا وہ پھر مشکل نہ۔ اوپر اگر آپ کی ایلیٹ ایماندار ہو اور وہ اپنے اظہار سے ثابت کرے کہ وہ ایماندار ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، 100% نہیں ہو پاتا لیکن پتہ لگے کہ ان کی نیت اور ان کا عمل اسی طرف جا رہا ہے، پھر نیچے والے بھی کچھ نہ کچھ اپنا قبلہ درست کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں جناب آئے دن حکومت کا اسکینڈل سامنے آتا ہے، اور ایک نئی اطلاع یہ آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ریکوریوں کے لیے اور لوٹ مار کا پیسہ واپس لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک اور کیس کلوز ہو گیا کہ لبیا کچھ نہیں۔ اللہ پاک اس ملک کو جو سلامت رکھے، اور اب آپ بھی دیکھیں حکومت نا، کو بھی۔ اب آمین، اب آپ بھی دیکھیں نا، حل کی طرف جانے کی بجائے آپ دعاؤں پہ آ گئے ہیں۔ سر دعا ہی اب کر سکتے ہیں ہم، حل کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ان کو چاہیے حل ہے سر بات چیت، اس کے علاوہ جو حل ہے نا وہ یا ادھر کی خواہش کا ہے یا ادھر کی خواہش کا ہے، بات چیت کریں گے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور مقتدر اداروں کو اپنا کردار فوراً ادا کرنا چاہیے۔ جی، جنگوں کے فیصلے بھی میدان جنگ میں نہیں ہوتے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں، اور ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جو ہماری حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان چل رہا ہے؟ کوئی جنگ تو نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور یہ بر وقت ہو جانے چاہیے، وقت گزر رہا ہے جس میں ہمارے ملک اور قوم کا نقصان ہے۔